अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद है। मेरे इस चैनल पर बाजीगर पेश की जा रही है, तो चलिए बाजीगर का आगाज करते हैं। शायद मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली ना आती अगर मैं उस रोज घर जाने के बजाय खिलाफे मामूल रेलवे स्टेशन न चला जाता और कलकत्ते से आने वाली होड़ा एक्सप्रेस 3-3.5 घंटे लेट न होती। रोजाना सुबह सवेरे सैर करना मेरा मामूल था। ये आदत मैंने अपने वालिद से सीखी थी। शुरू में मैं उनके साथ ही आता था, मगर वो घुटनों के दर्द के बायस ज्यादा दूर चलने से माजूर हो गए थे। इसलिए मैंने तनहा सरखेजी शुरू कर दी थी, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। मैं शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में निकल जाता और कोई 8 बजे घर वापस पहुंचता। उस रोज स्टेशन की रौनक शबाब पर थी। पूछने पर मालूम हुआ कि आज होड़ा एक्सप्रेस खासी तखीर से आ रही है। रेल जब किसी बड़े स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गरजती हुई दाखिल होती है तो यूं मालूम होता है जैसे किसी ने जिंदगी का स्विच ऑन कर दिया है। भगदड़ मच जाती है। खुसूसन मेरी उम्र के लोगों के लिए ये तमाशा दीदनी होता है। भागते हुए कुली, चीखते हुए ख्वाजा फरोश, घबराए हुए मुसाफिर, आने वाले जाने वाले, बच्चे बूढ़े और जवान, नए नए चेहरे, गोरे काले, छोटे लंबे, दुबले पतले। मैं जिस शहर का जिक्र कर रहा हूं उसका नाम गया है। गया बहार का एक छोटा सा शहर है। उसकी आबादी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। उसके 3 अतराफ पहाड़ियां और चौथी तरफ नदी है। इस मोहल्लो बकू के एतबार से इसे दिलकश शहरों में शुमार किया जाता है। शायद यही वजह थी कि कबल वस्तु से शाक्यमनी यहाँ आए तो यहीं के हो गए। इस शहर की फिजाओं में एक सुकून सा घुला हुआ है। गौतम बुद्ध ने यही निर्वाण हासिल किया, इसलिए इसे कुछ लोग गौतम के शहर के नाम से याद करते हैं। अजीब बात यह है कि गौतम बुद्ध के इस शहर में बुद्ध मजहब के पैरोकार बराए नाम हैं। इसके बरक्स यहाँ की आबादी हिंदुओं और मुसलमानों पर मुश्तमिल है। जिन दिनों यात्रियों की आमद शुरू होती है, शहर की गमागमी में एकदम इजाफा हो जाता है। जिंदगी तेज हो जाती है, बाजार सजने लगते हैं और बहुत से बेकार लोग रोजगार से लग जाते हैं। महात्मा बुद्ध की सालगिरह का ये मेला मुसलसल 1 महीने तक जारी रहता है। इस अरसे में शहर की आबादी खासी ज्यादा हो जाती है। शहर की इंतजामिया को बड़ी मुश्किल पेश आती है। रजाकार तुलबा के दस्ते बन जाते हैं। ये दस्ते गया आने वाले बुद्ध मुसाफिरों की मदद करते हैं और इंतजामिया का हाथ बटाते हैं। स्टेशन से 7 मील दूर बुद्धों का खास इलाका है। इसे बुद्ध गया कहते हैं। ये इलाका कई मुरब्बा मील में फैला हुआ है और एक जजीरे की सी हैसियत रखता है, क्योंकि यहाँ की दुनिया कतई मुख्तलिफ है। सारे इलाके में गौतम बुद्ध के छोटे बड़े मंदिर और पगोड़े बने हुए हैं। गेरवे रंग के कपड़ों में मलबूस बुद्ध यात्री हर वक्त मौजूद रहते हैं। तमाम मंदिरों की सनाई देखने के लायक है। बास मंदिर तो ऐसे हैं जिनमें हीरे जवाहर जड़े हुए हैं। मंदिरों के इस सिलसिले का सबसे नुमाया मंदिर वो है जिसके हाथे में पीपल का एक बहुत कदीम दरख्त अपनी शाहें फैलाए खड़ा है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने इसी दरख्त के नीचे निर्वाण हासिल किया था। यहाँ हर तरफ गौतम की मूर्तियां हैं और इस तरतीब से नस्ब की गई हैं कि इनसे गौतम बुद्ध की पूरी जिंदगी की अक्कासी होती है। इस मंदिर का कलश बुद्धगया पहुंचने से बहुत पहले दिखाई देने लगता है। जिन दिनों यहाँ मेला लगता है, स्टेशन तक 7 मील का रास्ता मुख्तलिफ रंगों और नस्लों के यात्रियों से आबाद हो जाता है। बाज़ यात्री पैदल चल के आते हैं। इस तरह गौतम बुद्ध से अपनी वालहाना अकीदत का इजहार करते हैं। ये उस दिन का जिक्र है जब शाक्यमनी की विलादत का जश्न मनाया जा रहा था। सारा शहर बदल गया था। मुझे भी तुलबा के रजाकार दस्ते में शामिल करने की कोशिश की गई थी, मगर मेरी तबीयत जरा मुख्तलिफ थी, इसलिए मैंने अपनी वालिदा की इलालत का बहाना करके छुट्टी ले ली थी। होड़ा एक्सप्रेस आने वाली थी। मुझे मालूम था बहुत से तुलबा की ड्यूटी स्टेशन पर लगाई गई है। वो यात्रियों की रहबरी करें। आज इन्हें खूब मजा आया होगा। इंतजार में सारी रात गुजर गई होगी। उनका हाल हवाल पूछने और होड़ा एक्सप्रेस से उतरने वाले मुसाफिरों का तमाशा देखने के लिए मैं प्लेटफॉर्म पर आ गया। जैसे एकदम किसी ने प्लेटफॉर्म की जोर से चुटकी ले ली हो। कुलियों में अफरा तफरी मच गई। होड़ा एक्सप्रेस का स्या इंजन तेज सीढ़ियां बजाता हुआ प्लेटफॉर्म में दाखिल हो रहा था। सब तालिब इल्म मुंतशिर हो गए। मैं एक जगह चाय के स्टॉल पर दीवार के साथ टिका खड़ा हुआ था। मैंने देखा कि 2nd क्लास के एक कंपार्टमेंट के सामने एक बूढ़ा और उसकी कमसीन लड़की बेयारो मददगार खड़े हैं। किसी कुली की भी नजर उन पर नहीं गई। ये सीजन का जमाना था। कुली कम, मुसाफिर ज्यादा थे। हर शख्स अपनी धुन में मस्त था। कोई रजाकार तालिब इल्म भी इनकी मदद के लिए नहीं आया। वो उनके पास सामान मुख्तसर था, लेकिन बूढ़ा उसे अपने कंधे पर उठाते हुए झिझक रहा था। कमसीन लड़की इस तरह में इधर उधर देख रही थी। इसकी उम्र 13 साल से ज्यादा नहीं होगी। मेरी नजरें इस पर जम गई थी। वो बहुत नाजुक और हसीन थी। मैं उसकी तरफ खिंचता चला गया और मैंने आगे बढ़ के उनका सामान उठा लिया। बूढ़े ने टूटी फूटी हिंदी उर्दू में मेरा शुक्रिया अदा किया। लड़की की निगाहें ममनूनियत से चमक उठी। बूढ़ा शक्ल से हिमालय की तराई वाले इलाके का कोई बाशिंदा मालूम होता था, लेकिन लड़की के नक्शो निगार खालिस हिंदुस्तानी थे। सिर्फ उसके माथे से अंदाजा होता था कि इसका ताल्लुक बूढ़े की नस्ल से भी हो सकता है। मुझे यकीन था कि सकम, नेपाल, तो तिब्बत और भूटान के सिवा इनका वतन कहीं और नहीं हो सकता। स्टेशन से बाहर आकर मैंने किसी न किसी तरह जद्दोजहद करके एक तांगा हासिल किया। मैं तांगे वाले के साथ बैठा और वो दोनों पिछली निश्चित पर बैठ। मैंने गौर से उसे देखा। उसके रुखसारों पर सुर्खी छाई हुई थी। वैसे उसका रंग खून में थोड़े से पानी, सफेद और पीला रंग मिलाकर बनाया गया था। वो अपने रवायती लबादनमा रेशमी लिबास में एक नाजुक सी गुड़िया मालूम हो रही थी।
اس کے گندے ہوئے لمبے سیاہ بال کمر تک لٹکے ہوئے تھے، اس کے دانت موتیوں کے بنے ہوئے تھے، وہ بہت شرمیلی معلوم ہوتی تھی۔ جب وہ اپنی دراز پلکوں کو جنبش دیتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے تانگا ہچکولے کھانے لگا ہے۔ میری عمر ایسی زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 16-17 سال ہوگی۔ فرسٹ ایئر کا طالب علم، گھر میں ضدی، نک چڑھا اور قنوتی مشہور تھا، آج تک کسی لڑکی کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ افسانوں اور ناولوں کے قصے مجھے جھوٹ معلوم ہوتے تھے۔ خاندان میں کئی حسین لڑکیاں تھیں مگر ان پر نظر ہی نہیں گئی تھی۔ اسکول میں بھی اپنے ساتھیوں سے بہت کم ملتا جلتا تھا۔ اعزاز سمجھتے تھے کہ یہ لڑکا خود پسند، مغرور اور بتہذیب ہے، چنانچہ والد صاحب کی توجہ بھی میرے جنب سے کم تھی۔ مجھے یہ زندگی ہی کچھ بے مزہ و بے رنگ معلوم ہوتی تھی۔ صبح اٹھیے، شام تک محنت کیجیے، دوسروں کی برائیاں کیجیے، رات کو سو جائیے، سب کا یہی معمول تھا۔ میں جب 9ویں میں تھا اسی وقت سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں زندگی کے اس چکر میں نہیں پڑوں گا۔ میں نے میٹرک فرسٹ کلاس پاس کیا۔ کالج نے مجھے فرسٹ ایئر میں وظیفہ آفر کیا جو میرے زمیندار باپ کی شان کے خلاف تھا۔ انہوں نے حقارت سے اسے مسترد کر دیا۔ حالانکہ زمینداری کوئی ایسی بڑی نہیں تھی، بس کھاتے پیتے لوگ تھے، عزتی لوگ احترام کرتے تھے، جھک کر سلام کر لیتے تھے۔ 4 بہنیں، 2 چھوٹے بھائی، 1 ماں 1 باپ، اگر مجھے شامل کر لیجئے تو کل 9 افراد تھے۔ بہتر ہے مجھے شامل نہ کیجیے کیونکہ والد صاحب مجھے کالی بھیڑ کے نام سے پکارتے تھے۔ پتہ نہیں وہ کیوں کہتے تھے۔ میرا قد نکلتا ہوا، رنگ نکھرا ہوا چہرہ زمینداروں کے بیٹوں کے چہروں کی طرح دلکش و باوقار تھا۔ ہاں میں اپنے مزاج، فکر و اتوار میں ضرور ان سے مختلف تھا۔ ضبط کی یہ حالت تھی کہ گرمی، سردی، برسات کچھ بھی ہو میرے معاملات میں فرق نہیں آتا تھا۔ ایک بار طے کر لیا تھا کہ صبح سیر کے لیے جایا کریں گے، چنانچہ میں جاتا رہا۔ والد صاحب ہار گئے، میں نہیں ہارا۔ بوڑھے کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھ پر عجیب سے احساسات طاری ہوئے، جسم میں کوئی چیز تڑکنے لگی۔ جی چاہا اسے گھر لے جاؤں اور شیشے کی اس الماری میں بند کر دوں جس میں چینی کے برتن رکھے ہوئے ہیں، صبح شام اسے دیکھا کروں۔ زلفوں اور رخساروں کے متعلق میں نے صرف شعر پڑھے تھے اور وہ شعر مجھے کبھی اچھے نہیں لگے تھے۔ میں شاعروں کو پاگل سمجھتا تھا مگر آج ان کی اور ان کے شعروں کی حقیقت مجھ پر واضح ہو رہی تھی۔ راستے میں بوڑھے شخص نے شفقت سے میرا نام پوچھا اور اپنا نام بتایا۔ اس کا نام اجین تھا۔ اور ان کا نام؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ اس کا نام کورا ہے، یہ میری بچی ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ تبت سے آ رہے ہیں؟ میں نے شائستگی سے پوچھا۔ ہم بہت دور سے آ رہے ہیں، بوڑھا کچھ سوچتے ہوئے بولا، لیکن ہمارا تعلق ہمالیائی بستیوں ہی سے ہے۔ وہاں کے لوگ بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں، شریف، نیک، محنتی۔ وہاں کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، شریف، نیک، محنتی۔ گیا کے لوگ بھی کچھ کم اچھے نہیں ہوتے۔ باتیں شروع ہوئی تو ہم تمام راستے باتیں کرتے رہے۔ اس نے مجھ سے میری تعلیم اور خاندان کے بارے میں پوچھا، میری شرافت کی بڑی تعریف کی۔ بوڑھے کی ہندوستانی صاف نہیں تھی لیکن اس کا لہجہ بھاری بھرکم تھا، آنکھوں میں گہرائی اور چہرے پر تدبر تھا۔ وہ کوئی معمولی شخص معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ وہاں کیا کام کرتے ہیں؟ پہاڑی کیا کر سکتے ہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اور یہ؟ میں نے جھجک کر پوچھا، یہ پڑھتی ہیں؟ ہاں، کورا بہت اچھی طالبہ ہے۔ کورا، آپ کو یہ شہر اچھا لگ رہا ہے؟ وہ اب تک خاموش رہی تھی۔ میں نے پہلی بار ڈرتے ڈرتے اسے مخاطب کیا۔ اس کے چہرے کی سرخی بڑھ گئی۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر شکستہ لہجے میں کہا، بہت اچھا۔ اس کی ہندوستانی بھی ٹوٹی پوٹی تھی مگر آواز بڑی سریلی اور لچکدار تھی۔ آپ ہمارے گھر آئیے نا، ہماری بہنیں ہیں، ماں ہیں، وہ سب آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ اس نے شرما کے نظریں جھکا لی۔ اس کے بجائے بوڑھے نے جواب دیا، ضرور آئیں گے، ہم اپنے بیٹے کے گھر ضرور آئیں گے۔ 7 میل کا یہ سفر باتوں باتوں میں کٹ گیا۔ جب ہم بدھ گیا پہنچے تو دھوپ میں تیزی آ گئی تھی۔ مندروں کے کلش چمک رہے تھے اور ہر طرف بدھ یاتریوں کے غول روا دوا تھے۔ میں ان دونوں کو خیموں کی طرف لے گیا جہاں منتظم نے ان کے ناموں کا اندراج کیا، اور جب انہیں قیام کا اجازت نامہ مل گیا تو انہیں ان کے خیموں میں بسا کر میں نے اجازت چاہی۔ بوڑھا اجین مجھ سے بہت متاثر تھا۔ وہ مجھے بار بار دعائیں دے رہا تھا، کہتا تھا کہ اگر اس کا بیٹا زندہ ہوتا تو آج وہ میرے برابر ہوتا۔ وہ اپنے ہچر سے ایک گہری وادی میں گر گیا تھا۔ بوڑھے کے لہجے میں سکون، وقار اور دکھ شامل تھا۔ جب میں واپس ہونے لگا تو اجین نے مجھے روک کے اپنا صندوق کھولا اور موتیوں کی ایک مالا نکال کر زبردستی میرے گلے میں ڈال دی۔ میں نے مالا لاکھ واپس کرنا چاہی مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ چلتے چلتے اجین نے میرے گھر کا پتہ دریافت کیا۔ پتہ بہت آسان تھا۔ میرا مکان محلہ گنج میں تھا۔ میں نے اسے مکان کا نقشہ بخوبی سمجھا دیا تھا تاکہ وہ بھول نہ جائے۔ اسی لمحے کورا نے اپنی شیریں آواز میں مجھے روک لیا۔ آپ ادھر آئیں گے؟ وہ اٹکتے اٹکتے بولی، ضرور آئیں گے۔ میں نے چمک کر کہا، لیکن آپ بھی آئیں گی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، ضرور آئیں گے۔ واپسی میں راستے بھر میرے ذہن میں کوئی اور چیز نہیں تھی۔ میں ان دونوں ہی کے متعلق سوچتا رہا۔ بوڑھے جین کی دی ہوئی مالا میں نے جیب میں رکھ لی تھی اور کورا کا چہرہ میری آنکھوں میں محفوظ تھا۔ آج کا دن مجھے ایک نیا دن معلوم ہو رہا تھا۔ میں خود کو اجنبی محسوس کرا تھا۔ گھر آ کے میں نے والدہ کو تاخیر سے لوٹنے کی وجہ سچ بتا دی۔ اس ارداد کی تصدیق کے لیے میرے پاس اجین کی مالا موجود تھی۔ اسے والد صاحب نے دیکھا تو کسی سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، تمہیں یہ مالا کسی صورت میں قبول نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ بیش قیمت موتیوں کی مالا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ اس شخص نے اتنی معمولی خدمت پر تمہیں کیوں بخش دی؟ جی ہاں، اسی نے مجھے دی ہے، میں نے قدرے ناراضی سے کہا۔ میں نے اسے بہت منع کیا مگر وہ مانا ہی نہیں۔ وہ ایک بہت نیک، شریف اور مالدار شخص معلوم ہوتا ہے۔
انہیں مجھ پر شبہ ہوا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ پہلے ہی میں ان کا سب سے مشکوک بیٹا تھا۔ انہوں نے مالا کئی بار پرکھی اور کسی جوہری کی طرح اسے نگاہوں میں تولا اور والدہ کے سپرد کر دی، جنہوں نے احتیاط سے اپنے زیور بکس میں سے مقفل کر دیا۔ دن تو جیسے گزرنا تھا گزر گیا۔ رات آئی تو مجھے نیند نہیں آئی، حالانکہ میں جلد سو جانے کا عادی تھا۔ پوری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ کورا کا چہرہ نظروں میں سمایا رہا۔ ایسی بے چینی تھی کہ کسی کروٹ قرار نہیں تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 3 بج رہے تھے۔ والد صاحب فجر کی نماز سے پہلے جاگتے تھے تو مجھے اٹھا دیتے تھے۔ ان کے بیدار ہونے سے پہلے گھر سے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ گھڑی آئی۔ میں پہلی آواز پر اٹھ بیٹھا، انہیں سلام کیا اور جلد سے جلد کپڑے بدل کے گھر سے نکل گیا۔ ادھر ادھر جانے کی بجائے میرا رخ بدھ گیا کی سمت تھا۔ آدھے راستے تک میں پیدل چلتا رہا، پھر ایک تانگے میں بیٹھ گیا۔ بدھ گیا میں میرے پہنچنے سے پہلے ہی دن نکل آیا تھا۔ ہر شخص جاگ رہا تھا اور شاکیہ منی کے قدموں میں پھول نچھاور کرنے، اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے مضطرب تھا۔ شاکیہ منی کو سکون بہت پسند تھا اور صبح سکون اور امن کی علامت ہوتی ہے۔ اس سال دنیا کے مختلف حصوں سے گوتم بدھ کے پیرو بڑی تعداد میں یہاں آئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اجین اس وقت اپنی بیٹی کورا کے ساتھ کسی مندر میں ہوگا۔ احتیاطاً میں نے خیمے میں جھانک لینا مناسب سمجھا۔ خوش قسمتی سے وہ دونوں وہاں موجود تھے، جبکہ باقی ہیمو کے باسی مندروں میں عبادت کے لیے چلے گئے تھے۔ میں نے خیمے کے باہر سے آواز لگائی۔ بوڑھا اجین برآمد ہوا، مجھے دیکھ کر کھل اٹھا اور میری کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا، آؤ بیٹے اندر آؤ، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ بالکل، دیکھو کورا بابر آیا ہے، میں رات تم سے اس کا ذکر کر رہا تھا نا۔ اجین نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا جس پر ایک سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ سامنے ہی کورا کا بستر تھا، وہ لیٹی ہوئی تھی۔ میرے پہنچتے ہی اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنی چمکتی اور مسکراتی آنکھوں سے میرا خیر مقدم کیا۔ سلام کے لیے بے اختیار میرے ہاتھ اٹھ گئے۔ اسے سلام کرنا نہیں آتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اٹھے اور پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ ماتھے پر ٹکا کر کچھ کہا جسے میں نہیں سن سکا۔ آپ کہیں باہر نہیں نکلے؟ نہیں، مجھے بھیڑ بھاڑ پسند نہیں ہے، اجین نے انکسار سے کہا۔ جب بھیڑ چھٹ گئی تھی اس وقت ہم نے رات کو بدھ گیا کی سیر کی تھی۔ شاکیہ منی جاتے ہوں گے، میرا دل ان میں ڈوبا ہوا ہے۔ شاکیہ منی جانتے ہوں گے کہ میرا دل ان میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور کورا آپ؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ کورا سے بولا نہیں گیا، یہ تو گھبرا رہی ہوگی، اجے نے جواب دیا۔ کورا تم بابر سے بات نہیں کرتی؟ کورا کچھ اور شرما گئی۔ اس نے مٹھائی کا دونا میرے سامنے لا کر رکھ دیا۔ کچھ کھاؤ نا بیٹے، اجین نے مجھ سے شفقت سے کہا۔ آپ لوگ ہندوستانی بہت اچھی جانتے ہیں، میں نے مٹھائی کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، بوڑھا اجین ہنس کر بولا، میں بہت عرصے تک ہندوستان میں رہا ہوں۔ کورا کو ہندوستانی میں نے سکھائی تھی، پھر یہاں آ کر ہم نے گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی، اس سے کورا نے اچھی خاصی ہندوستانی سیکھ لی ہے۔ میں نے وہاں زیادہ دیر ٹھہرنے کے لیے شاکیہ منی کی تعلیمات کا ذکر کر دیا۔ میں نے اس کے سامنے گوتم بدھ کی زندگی سے متعلق بہت سی روایتوں پر حیرت کا اظہار کیا۔ میرا خیال تھا کہ اجین شدومت سے گوتم بدھ کے نظریات اور فلسفے اور زندگی کی تبلیغ کرے گا اور اس طرح مجھے یہاں کچھ اور قیام کرنے اور کورا کا چہرہ دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ اجین نے میرا تجسس غور سے دیکھا مگر کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ اس نے سرسری انداز میں گوتم بدھ کی تعلیمات کا ذکر کیا اور کہا جو بدھ کہتے ہیں وہ سچ ہے، کیونکہ گوتم کے قریب آئے بغیر اسے پہچانا اور سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس سے کم مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک عام بدھ شخص ہے، کوئی پروہت یا مبلغ نہیں۔ یہ اس کے تجربہ کار حواس نے سراغ لگا لیا تھا کہ میں محض احلاقاً اور رسماً یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ گفتگو میں شوق حصول کی وہ شدت نہیں تھی جو ہونی چاہیے۔ کچھ اور نہیں بنا تو میں نے اسے کہا، آپ گیا شہر نہیں دیکھیں گے کیا؟ شہر سب ایک سے ہوتے ہیں، دکانیں، بازار، چھوٹی بڑی عمارتیں، غریب امیر لوگ۔ مجھے تو تم کوئی خاص چیز دکھاؤ۔ خاص جگہ تو آپ خود ہی بیٹھے ہیں، میں نے مہذب لہجے میں کہا۔ یاد ہے کل آپ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ مجھے بھی یاد ہے، کورا کو بھی یاد ہے، اس نے جواب دیا۔ تو پھر آپ کب چلیں گے؟ کل میں نے امی کو آپ کی دی ہوئی مالا دکھائی، وہ سب حیران تھے کہ آپ نے اتنی قیمتی چیز ایک اجنبی لڑکے کو کیسے دے دی۔ وہ مجھ پر شک کر رہے تھے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا، اب آپ کو میری بات کی لاج رکھنے کے لیے چلنا ہوگا۔ اچھا، وہ ہنس کر بولا، میں ان سے ضرور ملوں گا اور کہوں گا کہ تمہارا بیٹا بہت ذہین، ہوش اخلاق اور مہمان نواز ہے۔ ایسے اچھے بیٹے پر تو آنکھ بند کر کے اعتبار کرنا چاہیے۔ اعتبار تو انہوں نے کر لیا ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کیا اور کہا ہے کہ آپ کسی دن ہمارے ہاں کھانا کھائیں، آپ کے لیے ہم آپ کی پسند کے کھانوں کا انتظام کر دیں گے۔ نہیں، بوڑھے جی نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، میں ہر قسم کا کھانا پسند کرتا ہوں۔ میری متجسس نگاہیں بار بار کورا کی جانب اٹھتی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا بھی کچھ یہی حال ہے، وہ بھی بار بار میری طرف دیکھتی ہے۔ جب ہماری نگاہیں ٹکراتی تھی تو ہم دونوں گردنیں جھکا لیتے تھے۔ کاش میں اس میں کہیں بھی بدصورتی کا کوئی گوشہ، کوئی نقطہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ تو میرے دل میں اترتی گئی اور لمحہ با لمحہ حسین نظر آنے لگی۔ بوڑھے جن کی موجودگی میں سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے بہت سے لفظ سوچے، بہت سے طریقے اسے مخاطب کرنے کے لیے میرے ذہن میں آئے، سب ناکام ہو گئے۔ میں قطعاً واقف نہیں تھا کہ ایک لڑکی سے اور اتنی حسین لڑکی سے کیسے بات کرنی چاہیے۔ یہ سب کچھ مجھے بہت مشکل نظر آیا۔ میری طبیعت ایسی تھی کہ میں اپنی
کوئی خواہش پوری نہ ہونے کی صورت میں ہمیشہ کے لیے اس سے دستبردار ہو جاتا تھا۔ میں نے سوچا اٹھوں، یہ لوگ یاتری ہیں، آج آئے ہیں، کل چلے جائیں گے، پھر یہی اپنا شہر گیا ہوگا، یہی گھر، یہی کالج، یہی معاملات۔ لیکن میں خود پر جبر کرنے میں ناکام ہو گیا۔ بوڑھا اجین کہتا تھا اسے گوشہ نشینی بہت پسند ہے، حالانکہ وہ بدھ گیا کے ہجوم میں چلایا تھا اور یہ اپنے خیمے کی طرح جمع ہوا تھا۔ اگر آپ کو شہر سے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں، میں نے پوچھا۔ یہاں ہمارے پاس کم سے کم چیزیں ہونی چاہیے، جن کی ضرورت ہو انہیں بھی ترک کر دینا چاہیے۔ شاکیمنی کہتے تھے کہ اپنے آپ کو ضرورتوں سے بلند کرو۔ شہر کے کالجوں میں بہت سے طلباء کی ڈیوٹی لگی ہے، وہ گیا میں آنے والے مہمانوں کا خیال رکھیں گے، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا، میری خوش قسمتی ہے کہ میرے حصے میں آپ جیسے مہمان آئے، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، جی چاہتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھا رہوں، آپ کی باتیں سنتا رہوں۔ وہ اس بات سے بہت خوش ہوا۔ ابھی تمہاری عمر کم ہے مگر تم بڑی اچھی باتیں کرنے لگے ہو، تم ضرور ترقی کرو گے۔ آپ نے جواب نہیں دیا، آپ کب ہمارے ہاں چلیں گے؟ وہ سوچنے لگا، کسی دن بھی چلیں گے، ابھی تو ہم لوگ یہاں موجود ہیں، ایسی کیا جلدی ہے؟ جلدی تو مجھے ہے، میں آپ کو اپنا گھر دکھانا، اپنے بہن بھائیوں سے ملوانا چاہتا ہوں۔ وہ کورا کو آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، آپ ہماری عزت بڑھائیں گے، دیکھیے اب ٹالیے مت۔ وہ مسکرانے لگا۔ اس نے دوسرے دن رات کو ہمارے گھر کھانا کھانے کا وعدہ کر لیا۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے جلد ہی بہت سی جذباتی باتیں کہہ دی، اسے میری دعوت قبول فوراً کرنی پڑی۔ میں اسے ٹالنے کا کچھ اور موقع دیتا تو کچھ دیر مزید وہاں بیٹھ اور کورا کی صحبت سے لطف اٹھانے کا بہانہ مل جاتا۔ مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا اور جن کے ساتھ کورا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلتے وقت اس نے مجھے اور الجھن میں مبتلا کر دیا، اس کی آنکھیں بول رہی تھی، وہ لفظ نہ جانے کیسے میری سمجھ میں آ گئے۔ میں وہاں سے تو رخصت ہو گیا، لیکن بدھ گیا کے علاقے سے باہر نہیں گیا، بلکہ کچھ ادھر ادھر گھوم گھام کر ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے میں آسانی سے اجین کے خیمے پر نظر رکھ سکتا تھا۔ کسی کام کے بغیر ایک جگہ ٹھہرے رہنے سے بہت سے لوگوں کی توجہ میں جانا مبذول ہو گئی۔ تمہیں کس کی تلاش ہے؟ ایک پروہت نے نرم لہجے میں مجھ سے دریافت کیا۔ سکون کی تلاش، میں نے بے ساختہ کہا۔ اس کے ماتھے کی شکنیں دور ہو گئی۔ شاکیمنی تمہیں سکون کا درس دیں گے، یہ کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ شاید میرے چہرے سے اسے کوئی خاص بات نظر نہیں آئی تھی۔ 12:30 بجے کے قریب بوڑھا اجین باہر نکلا۔ جاتے جاتے وہ خیمے کا پردہ ڈالا نہیں بھولا، اس کے ہاتھ میں مٹی کا ایک برتن تھا۔ میں سمجھ گیا وہ دوپہر کا کھانا لانے کی غرض سے باہر آیا ہے۔ میلے کے زمانے میں یہاں لنگر کے سے انداز میں کھانا تقسیم کیا جاتا تھا، جس میں خاصی دیر لگتی تھی۔ اگر وہ کھانا خریدنے بھی جاتا تو اسے واپس آنے میں کم سے کم آدھا گھنٹہ ضرور لگ جاتا۔ میں اس آدھے گھنٹے میں اس کے خیمے میں داخل ہو کے اسے باتیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی کچھ دور گیا، میں اپنی جگہ سے حرکت کی اور تیز رفتاری سے اجین کے خیمے تک کا فاصلہ طے کرنے لگا۔ خیمے کے قریب میرے قدم ٹھٹکنے لگے۔ اندر جا کے میں کورا سے دوبارہ واپس آنے کا کیا جواز پیش کروں گا؟ پھر کورا بوڑھے اجین سے یہ راز کیوں چھپائے گی؟ بات خراب ہو جائے گی۔ وہ باتیں بھی ذہن سے اچانک اتر گئی تھی جو مجھے کورا سے کہنی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ میں کوئی بہانہ بنا دوں گا، اتنے قریب آ کر واپس جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں خیمے کا پردہ ہٹا کے اندر داخل ہو گیا۔ کورا کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے، مگر دوسرے لمحے مسکرانے لگی اور تیز سے کھڑی ہو گئی۔ میرا سارا جسم تمتمانے لگا۔ اس کی نظریں سوال کر رہی تھی کہ میں دوبارہ کیوں واپس آیا ہوں۔ ایسی گھبراہٹ سے زندگی میں کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ چند لمحوں تک میں یوں ہی گنگ کھڑا رہا، کچھ کہنے کی کوشش کی مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ بیٹھیے، کورا نے پہل کی۔ نہیں، میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، آپ سے باتیں کرنے آیا تھا، مگر سب کچھ بھول گیا، اس لیے واپس جا رہا ہوں، میں نے ہذیانی انداز میں کہا۔ کھانا کھا کے جائیے گا، بابا کھانا لینے گئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، میں ان کے سامنے آنا نہیں چاہتا، نہ ہی آپ انہیں یہ بتائیں کہ میں دوبارہ یہاں آیا تھا۔ میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ بابا کو مت بتائیے گا، میں نے گھبراہٹ میں کہا۔ وہ میرے بے ربط جملوں اور احتجاجی کیفیت پر کچھ حیرت زدہ سی ہوئی۔ میں نہیں بتاؤں گی، کل آپ آئیں گی نا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ ہاں، اس نے گردن ہلا کر کہا۔ دیکھیے، ضرور آئیے گا ورنہ۔ میں نے اپنے ہونٹ بھیج لیے۔ ضرور، اس نے جیسے ایک ایک حرف علیحدہ علیحدہ ادا کیا اور اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ چھا گئی جو میں نے کسی اور لڑکی کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا جیسے میں امتحان حال میں بیٹھا ہوں، یا میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں، یا مجھے تیز بخار ہو گیا ہے۔ اس کشمکش سے نجات پانے کے لیے میں فوراً چلایا۔ کسی لمحے بھی اجین آ سکتا تھا، تمام راستے مجھے معلوم تھے، اس لیے میں اجین کی نظر سے بچتا ہوا بدھ گیا کے علاقے سے دور نکل گیا اور تانگے میں بیٹھ کر گھر کی راہ لی۔ گھر والے میری وجہ سے پریشان ہو گئے ہوں گے، اطلاع دیے بغیر اتنی دیر تک کبھی میں گھر سے باہر نہیں رہا تھا۔ والد صاحب کی گرجدار آواز ابھی سے میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر تانگے سے اتر کر میں نے باقی راستہ پیدل طے کیا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری تلاش میں گھر کا ملازم محلے میں گھوم رہا تھا، اب وہ میرے ہم جماعت ساتھیوں کے گھر جا رہا تھا۔ گھر میں میری ناپسندیدگی کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ میں جھوٹ کم سے کم بولتا تھا، منہ پھٹتا اور کسی مصلحت کا خیال کیے بغیر ہر بات صاف صاف کہہ دیتا تھا۔ آج مجھے 100 بہانے سوچ رہے تھے، جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ میری آہٹ پر سبھی دروازے پر آ گئے۔ کہاں تھے بھائی؟ امی نے تلخی سے پوچھا۔ گیا شہر میں ہی تھا،
میں نے ناراضی سے کہا، اب میں اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں کہ گھر سے کچھ دیر اپنی مرضی سے باہر نہ رہ سکوں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بدھ گیا چلا گیا تھا